अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कोरोना की दूसरी लहर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है। मज़ीद अब तक के जो हालात हैं उसमें 8 कोरोना के मरीज़ दम तोड़ चुके हैं और 24 घंटों में 241 नए मरीज़ सामने आ गए हैं और जो रवा माह है मरीज़ों की तादाद में 6 गुना इजाफा हुआ है। पिछले महीने की निस्बत 6 गुना ये इजाफा भी है और केसेस बढ़ने से हॉस्पिटल जो हैं वहाँ सहूलियात की कमी का ख़दशा भी है और पंजाब की 11 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 1280 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। म्यू हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा 75 वेंटिलेटर्स कोरोना के लिए मुख्तस हैं और लाहौर के 12 सरकारी हॉस्पिटलों में 161 कोरोना मरीज़ों की हालत जो है वो नाजुक भी है। लोग किस तरह से बिहेव स्टिल कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या बेच रहे हो? हाइनक कितने में? 250 की 2। कितना पढ़े हो? 3। बस, आगे नहीं पढ़े? जी नहीं। क्यों? हैं? क्यों? क्यों बाबा क्यों? हैं? नाम क्या आपका? सराज। शराज भाई, मुझे बताओ ना क्या वजह? कुछ भी नहीं। पढ़ना चाहते थे आप? नहीं। वजह? हाँ बताओ ना, बताओ क्यों नहीं पढ़ना चाहते? बताओ क्यों नहीं पढ़ना चाहते? कुछ समझ नहीं आता था? जी क्या नहीं समझ आता था? बताओ ना, हैं? बताओ बेटा, बात करो। समझ कुछ नहीं आता था। समझ कुछ नहीं आता था। ये आपका क्या लगता है जी? ये मेरा बेटा है आपका बेटा? जी। आपने पढ़ाया ही नहीं इसे? मैं इसको अभी दूसरा दिन हुआ, मैं साथ लेके आया हूँ। ये टीचर से बदतमीजी बहुत करता है। नहीं तो आप इसका हाल ये निकाला कि आप इसे इधर ले आए? क्या करें, मजदूर आदमी है। नहीं अब हमारा नहीं मैं बताता हूँ आप क्या करें। आप सारी उम्र फट्टे पे बैठे हैं, इसको भी फट्टे पे बिठाएंगे? सर हम क्या करें? ये कसूर भी हुकूमत का है। हुकूमत का ये अब काम नहीं ही डाल दें सारा कुछ, अपने फैसले, कारोबार ही नहीं है। जिंदगी के सर अपने फैसले सारे। कारोबार ही नहीं है। सर गुजारिश है, मेरी गुजारिश सुन। जी जी दुनिया भर में जितने लोग पाकिस्तान में पढ़े हैं जी। उन्होंने इस तरह के हालात नहीं देखे आपके ख्याल में? मेरी बात सुने, पहले गोभी थी 20 रुपए किलो। मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई। गोभी है। ओ भाई मेरी बात सुनो भाई, मैं तुम्हें पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स से मिलाता हूँ जी जी वो शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए जी। किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। माओ ने जेवर बेच बेच के अपने बच्चे पढ़ाए हैं। तुम मुझे नवी कहानी सुना रहे हो? जी। अपनी प्रॉपर्टियां बेच के, अपने घर बेच के जिसमें लोग रहते थे वो बेच के उन्होंने औलाद पे इन्वेस्ट किया। जी। ये भी आप तुम कहोगे हुकूमत का कसूर है और मैं बच्चा नहीं पढ़ा रहा और मैं फट्टे पैसे बिठाऊंगा, सारी उम्र उसकी बर्बाद कर दोगे आप। ठीक हो गया। ना किसी ने आपको समझाना है और ना कोई आपको समझाने वाला। प्यारे भाई वो तो डरा है किसी वजह से, यहाँ अपने घर में माहौल ऐसा दिया। सर पता है क्या बात है, स्कूलों में भी तो अभी छुट्टियां हो गई है ना, फिर भी हम बच्चे घर ये बात भी और कर रहे हो आप। घर बैठ के बच्चे शैतान हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, आप उसे किताबों से, चीज़ों से दूर करके इधर ले आओगे तो इधर दिल उसका ज़्यादा लगेगा जी। वो फिर हाथ से निकल जाएगा, वो मजदूरी के काबिल ही रह जाएगा। सर मेरे देखो ना, पाकिस्तान में जितने बड़े लोग हैं इस वक्त जिन्होंने हुकूमतें संभाली हुई हैं उनमें से 90% लोग टाटों में से ऊपर आए हैं, प्राइमरी स्कूलों में से पढ़ के ऊपर आए हैं। ऐसा ही है, लेकिन उनके वालिदैन को पता था कि यार बच्चा पढ़ाना है। वो वालिद तुम जैसी बातें नहीं करते थे। आप जो मर्जी अपने आप को समझा के सच समझ लो, ठीक। क्या फर्क पड़ना है? हाँ, मसला तो ये है कि ये इधर खड़ा है जी। ये इधर खड़ा और इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हैं इस वक्त। बिल्कुल। आपके बाद कोई और होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा या पांचवा होगा, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल आप हैं कि ये इधर खड़ा है और इसकी सारी ज़िंदगी आपने तबाह करके फट्टे के काबिल रहने देना है। सारी उम्र बददुआएं देगा कि यार अब्बा मेरा जो है मुझे पढ़ाया नहीं उसने, मैं शायद अफसर बन जाता, मैं डीसी लाहौर लग जाता, मैं आईजी लग जाता, मैं कैप्टन चला जाता आर्मी में, सेकंड लेफ्टिनेंट चला जाता वगैरह वगैरह। ये सारा आपका कसूर होगा। ठीक होगा। बाकी फैसला आपका है। गोभी 20 रुपये बताएं या बच्चे को इस तरह अपना आप जो है जहाँ मर्जी खड़ा कर दें। सर ये आपका अपना कसूर है। हालात भी कुछ ऐसे ही है ना सर, हम क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तुम्हारे हालात बदल देगा तो खड़े होके? सर कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेगा ये इधर खड़े होके? तुम्हारे 20 रुपए का इजाफा कर देगा, 100 रुपए का इजाफा कर देगा। उसकी जिंदगी की कीमत के बदले
उसकी तालीम छीन के आप 100-200 रुपया ले लोगे, उससे क्या ले लोगे? 2 अरब रुपया दे देगा तुम्हें, नहीं क्या देगा? कुछ नहीं। वो खुदा का खौफ करो ना यार, अगर कोई आपको समझाने वाला नहीं है तो क्या किया जा सकता है? तुम्हारे दोस्तों में किसी ने नहीं समझाया, तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी ने नहीं समझाया, जवाब दे बगैर हमारे किसी ने नहीं समझाया ना। कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें समझाएगा यार बच्चों के साथ क्या ट्रीट करना है, क्या ख्याल है? जी ख्याल रखें बच्चों का, ठीक हो गया सर। उनका साथ, मास्क पहनाएं, जी जी ठीक है ना, ये करें। बहुत शुक्रिया ठीक आपका, हो गया। थैंक यू। थैंक यू। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कहना अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नाम जमशेद मेरा नाम है। जमशेद भाई, क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार है। अच्छा, जी हाँ। सही चल रहे हैं मामला? बात तो ये है सिर्फ कि जनाब ये जो काम है ना ये गवर्नमेंट के हैं। कोई भी काम हो ना गवर्नमेंट ने इसने करना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का भी गवर्नमेंट ने करना है, किसी चीज़ का। आप ये देखें ना, ये जितने भी बाज़ार में जो भी लगे हुए हैं, ये बाज़ार में इतना रश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब दुकानों वालों ने आगे दिए हुए हैं। तो इसका काम किसने करना है? ये गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं करते ये, तो आप किसको करेंगे? ठीक बात। हर काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अब कोरोना है, कोरोना में वो सारे SOPs दे रहे हैं, मास्क पहने, ये करें वो करें, लोगों को घरों में राशन नहीं पहुंच रहा। जो गरीब है वो बेचारा दिहाड़ीदार तो वैसे ही हाल वैसे बंद कर दिए हैं। हाल के जो कितने मुलाजिम होते हैं वो सारे घर अपने अपने गांव में चले जाएंगे। लेकिन मकसद ये है कि इसके लिए कुछ ना कोई कानून होना चाहिए। अब जो उन्होंने कर्जा हाउसिंग स्कीम दी है उसमें भी मुझे ये पता चला है कि वो भी कम से कम आपको कोई जॉब होनी चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, फिर आपको कर्जा मिलेगा। अब बताएं, जब आप कहेंगे 20 ग्रेड के बंदे का आप रेफरेंस लेके जाएं तो किसी गरीब का कोई रेफरेंस देगा? उसका रिश्तेदार नहीं देता, तो वो मकान किस तरह बनवाएगा? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह वो काम करे कि जो लोगों के बेनिफिट मिले उन्हें, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर की हद तक जो काम हो रहा है ओपोजिशन के साथ इनको साथ, लेकिन जो लोगों के जो मसाइल है ना, लोगों के गरीब बंदे का, उस मसाइल तक कोई गवर्नमेंट नहीं पहुंची। सिर्फ दिखावे के हद तक है, हर बंदा दिखावे के हद तक है। गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। नीचे जो काम होता है वो सिर्फ गरीब को पता चल जाता है। जब काम होता है वो गरीब खुश हो जाता है, उसे 300 भी मिल जाए ना वो खुश होता है। अब ये 12-12 हज़ार रुपया दिया है ना, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चला वो 12 हज़ार रुपया इन्होंने किस बेसिस के ऊपर लोगों को दिया है। जो हकदार थे उनको मिला ही नहीं, जो हकदार थे उनको कुछ भी। और जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं ना, सब उनको पैसा मिला है। जो लाहौर के जिनके घर लाहौर उनको मिला सर, जिनके घर हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी कारें, उनको मिल गया है। बेचारे जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे इनका पता नहीं, इनको जाविया किस तरह वो देखते हैं कि गरीब अवाम के लिए किस तरह वो घर जाएं। एक आदमी के घर में अगर जाते हैं 4 उसके भाई हैं, 4 हैंड टू माउथ है। अब वो उस एक को मिल गया है, बाकी 3 तो वो गए ना। तो ये बैलेंस मुझे नहीं पता चला कि इन्होंने किस तरह ये लोगों को ये कर्जा दिया है, मैनेज किया है और किस तरह दे रहे हैं, और किसको मिल गया है। जो जितने बाहर से आए ना लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये सब उनको मिला है। गांव के देहातों के, यहाँ लाहौर के लोग बेरोजगार नहीं है, गरीब नहीं है, यहाँ गुर्बत नहीं है, सब कुछ यहाँ, लेकिन इनको कुछ ही नहीं मिल रहा। आप कम से कम ये देखें, स्कूल तो चले स्कूल बंद कर दिए हैं, अब बच्चों को क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, आप मास्क लगाया करें, ज़रूरी लगाया करें, इंतहाई ज़रूरी है। आप देखें नौबत ये आ गई कि दोबारा स्कूल बंद करने पड़ गए। शौक से तो किसी ने नहीं किया ना बंद। देखो बंद तो शौक से कोई नहीं होता, लेकिन इसके अगर SOPs देते ना सही तरीके से, मैनेजमेंट करते तो सारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंट कोई नहीं होता। नहीं, आप देखें पूरी सोसाइटी आपके सामने तक खड़ी, यहाँ देख लें SOP कहाँ बाजार है ना, कहाँ SOP है, देख लें। मैं आप ये बताने लगा, ये बाजार है, यहाँ सब ने आना है, रश लगना है, हमने चाहिए। उन्हें कहते हैं 4 फुट का गैप होना चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर रश वाली जगह पे 4 फुट का गैप किस तरह हो सकता है? बस में जो बसें चल रही हैं इसमें 4 फुट का गैप है, सारे वही हो रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो अमीर बंदे हैं ना, ये उनके लिए है, की छुट्टियां हुई हैं, फीस ये अमीर बंदों के लिए है। क्या ये जो भी हो रहा है ना, ये अमीर बंदों को सेव करने के लिए हो रहा है। गरीब को तो मर रहा है, गरीब को तो रोटी चाहिए जनाब। लाले पड़ गए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, उनकी फीसें नहीं बंद हुई, फीसें वैसे ही हैं। 15 दिन स्कूल बच्चे जाते थे, पूरे महीने की फीस लेनी है। तालीम ही नहीं होगी जिस मुल्क में, उसको जिस मुल्क में तालीम ही नहीं है, बच्चों को घर बैठे हैं, बच्चे आवारा हो एक करेंगे, अभी निसाब ही एक नहीं हुआ, अभी तो अपने वो झगड़ों से नहीं निकल रहे जनाब, अभी तो अपने वो अपोजिशन वगैरह वाले झगड़ों से निकल रहे। अभी तो कई मैंने सुना है
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسوں سے نا کورونا ختم ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رانا سنال نے کہا ہے, انہوں نے کہا جلسوں سے تو کورونا ختم ہو جاتا ہے. یہ تو کورونا تو حکومت ہے, حکومت تو جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کر رہی ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ غریب آدمی کے لیے سوچے, صحیح چیک ان بیلنس کرے, صحیح نشاندہی کرے, ان گھر والوں کو لوگوں کو راشن دے, جو بیوہ ہے جو یتیم ہے ان کے آئیڈینٹیفائی ان کو ہوتا ہے پتہ ہے, نادرا سے مل جاتا ہے ہر چیز, تو ان کو وہ چاہیے وہ راشن دے, ان کے جو مہینے لگانے وہ دیں. میں کہا کہ زکوٰۃ بند کی ہوئی ہے, بے نظیر کارڈ بند ہے, وہ کسی کو جو بھی, میں نے کہا ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو میڈیسن اب بند کر دی انہوں نے. اب غریب بندہ دکھائیں کہاں سے میڈیسن لے گا. ہاسپٹل کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے. غریب بندے کو اگر ہاسپٹل کا نظام صحیح مل جائے نا تو غریب پھر بھی خوش ہے. ہاسپٹل میں جاتا ہے وہ بیچارہ جس نے نہیں بھی مرنا وہ بھی مر جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا. جو امیر ہوتا ہے وہ ہم ہی دیکھتے ہیں وہ بیچارہ بچہ ہی ہوتا ہے, وہ مرتا نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں مرتا, غریب بندہ کیوں مرتا ہے. یہ آج تک سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, وہ ہر چیز وہ دیتے ہیں. دل کی ضرورت ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد. شکیل بھائی کہاں ہوتے ہیں آپ؟ جی ادھر ہی بھگوان پورہ میں. جی ٹھیک چل رہے ہیں معاملات؟ معاملات تو بہت خراب چل رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ اور بل کی ضرورت ہے, بل نہیں ہے ان کے پاس, اور جو کر سکتے ہیں وہ بالکل نہیں کر پا رہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اچھے طریقے سے یہ مینیج کر سکتے ہیں, لیکن یہ اوپر کی لڑائی کے چکر میں عوام کا کسی کو کسی ادارے کو نہیں پتا, کسی معاملے کا کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ ٹھیک ہے, منڈی سے سبزی آتی ہے نا, کسی ایک ریٹ دے دیں منڈی سے, یہ ٹی وی کے اوپر بھی آن کر دیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی چھوڑ دیں کہ جناب منڈی سے یہ ریٹ ہے, یہاں یہ سبزی بکے گی. ہر ایک نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے, تو بعد میں کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے. اب 40 روپے کلو گاجر منڈی میں ہے تو یہاں 80 روپے بیچ رہے ہیں. انار وہاں 90 روپے کلو ہے, یہاں 150 روپے 200 روپے کلو بیچ رہے ہیں, یعنی کہ ڈبل سے ڈبل بیچ رہے ہیں. تبدیلی وہاں نہیں آئی, تبدیلی ان لوگوں کے رشوت میں آ گئی ہے. یہ جو منی اپنی مرضی کی, یہاں چیک ان بیلنس نہیں ہے. جب تک ان کو پکڑیں گے نہیں, چھاپے نہیں ماریں گے, ان کے کاروبار بند نہیں نہ کریں گے, تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں کچھ نہیں ہوتا. جو آتے ہیں 2-4 دن میں آتے ہیں, ایک دکان کو بند کرتے ہیں, باقی پیسے لیتے ہیں, کمیشن لیتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ صرف نظام کو خراب کرنے والے یہ ہماری جو بیروکریٹ ہے نا یہ کر رہے ہیں, جو جاب میں بیٹھے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. لیے پورے ملک میں اس کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے, یہ اپنی بس وہ لگی ہوئی ہے دشمنی نکالنے, اور عوام کے لیے نہیں سوچتی نہ. اس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. بدتمیز ان کے جو ہے وزیر ہیں جو صرف آ کے ٹیموں پہ باتیں کرتے ہیں, وہ بیٹھ کے کوئی عوام کے لیے کوئی پروگرام بنائیں کہ ان کو اس طرح سے چلانا ہے, اسکولوں کو اس طرح چلانا ہے, اسپتالوں کو اس طرح چلانا ہے. تو ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے ان کے پاس آپسی لڑائی کے. عوام کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. اور انہوں نے 3 بیماریوں کا نام بتایا ہے, ایڈز کا اور ہیپاٹائٹس کا اور ٹی بی کا, اور جو دوسری بیماریاں ہیں ان کے لیے وہ کیا کریں گے بیچارے. 7.5 لاکھ روپیہ وہ کہاں لے کے جائے گا جب تک اس کو نہ ہو تو وہ لے گا. کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز خدا کے واسطے پورے ملک میں ایک ہجان کی کیفیت ہے, پینک ریٹ کیا ہوا ہے, پینک ریٹ کیا ہوا ہے. کم از کم یہ ان کے معاملات کا ہم لوگوں کو نہیں پتہ, یہ کیا ان کے ایشوز ہیں, کیا معاملات ہیں. کم از کم جو انتظامی لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں, کو جو ملک کے چلانے والے ہوتے ہیں, اوپر کے معاملات یہ خود سے بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں. نیچے پینک کریٹ نہ کریں عوام میں, اور ایک تقسیم کیا عوام کو, ایک پارٹی کی سائڈ لے رہا ہے, دوسرا دوسری کی سائڈ لے رہا ہے, لیکن حقوق کی بات کوئی نہیں کر رہا. کم از کم اصل بات یہ ہے کہ حقوق کی بات ہی نہیں ہو رہی. حقوق کی بات ہونی چاہیے. میرے یہ سارے بھائی ہیں, ہم لوگ, آپ بھی حقوق کی بات کرتے ہوئے ماسک پہن لیا کریں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پہن لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فرزند علیم. کیا کرتے ہیں فرزند آپ؟ میں درجیوں کا کام کرتا ہوں سر. اچھا, کام ٹھیک چل رہا ہے؟ شکر اللہ پاک کا سر. اور حالات بھی ٹھیک ہیں؟ حالات سر بالکل کیا کہہ سکتے ہیں ہم, کچھ بھی نہیں. ہر بندہ پریشان ہے کاروبار لحاظ سے, جس کے پاس بھی چلے جائیں ہر بندہ پریشان ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے. کہہ رہا ہے ایسے دن گزرتے ہیں, ایسے یہ کرونا لے کے بیٹھ گیا بس. آپ احتیاط ہی نہیں کر رہے پھر بھی ماسک. سر دیکھیں میری بات سنیں, یہ بازاروں میں آپ کہتے ہیں نا احتیاط ہر بندہ کرتا ہے. جیسے میں نے سلام کیا کسی کو, کس نے کیا, یہ
یہ اسلام کا جواب ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر دور سے دور رہیں گے تو کوئی نہیں. تو کرونا سر ہو تو کسی کو پتا ہو ٹھیک ہے یہ بیماری ہے. اب یہ کوئی بھی کسی کو پوچھ لیں آپ کے کسی دور رشتہ دار کو کرونا ہے, وہ کہے گا نہیں ہے. کرونا کا نام و نشان ہونا چاہیے. آپ یہ بات کرتے ہیں ہاسپٹل میں گیا تھا, نیو ہاسپٹل میں ماموں کا میٹ تھے, ادھر گیا ہوں, کسی ڈاکٹر نے ماسک نہیں لگایا, میں ماسک کے بغیر خود گیا ہوں, میں گیا ہوں. آپ تو کو وہاں پتا پہ ہے سر, ہاں جی, آپ کو پتا ہے کتنے شدت سے تیزی سے مریض بڑھ رہے ہیں. اور سر مریض ہو تو پھر نا وہاں پہ میں دیکھ کے آیا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں ایکسپو سینٹر میں انہوں نے بیڈ پھر لگا دیے ہیں. نام آپ کا بھول گیا, مجھے نام کیا بتایا؟ فرزند علی. فرزند بھائی مجھے آپ بتائیں, جی فرزند بھائی آپ نے تو ٹیلر ہے نا آپ یار, جی جی, ہیں؟ میں نے آپ کی شاگردی اختیار کرنی ہوگی تو میں ٹیلر بننا چاہوں گا تو آؤں گا نا آپ کے پاس. جیسے آپ کو میں کہوں گا ہے نا؟ ویسے ہی آپ آئیں گے. ویسے آؤں. ہاں اب میں ٹیلر بن گیا ہوں, جی ٹیلر بن گیا, آپ کے پاس آ گیا, جی تو آپ کی شاگردی میں آ گیا, جی. ہیں؟ تو یار آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا فرزند بھائی؟ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, ڈاکٹر مجھے کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. فرزند بھائی میری بات نہیں آپ جی سمجھے. جی جی آپ دیکھیں میڈیکل اوپینین دینے کے لیے یا چیزوں کو سمجھنے کے لیے جی جی, بڑا ضروری ہے کہ میڈیکل تھوڑی بہت جان ہاں نالج میں ہو. ہیں. جی جی, آپ کی بات سمجھتا ہوں میں. آپ آپ پورے- کے پروگرام میں جو بھی ہے نا یہی بات فالو کرتا ہوں میں. آپ کے خیال سے جی جی پورے پاکستان کے ڈاکٹر فرزند علی آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ سر جھوٹ ہو تو کوئی جھوٹ مانتا ہے, جھوٹی بات کون مانتا ہے؟ آپ سے کیوں جھوٹ بولیں گے؟ کیوں؟ میں اس کو یہاں پہ کہوں گا یار وہاں پہ 1000 روپے بانٹ رہے ہیں, لے آئے گا. یہ تو مثال اور آپ دے رہے ہیں نا. یہ سر مثال دنیا میں دیکھیں فرزند علی, گزارش ہے میں تو پوری دنیا کا دیکھ رہا ہوں سر, کسی دنیا میں دیکھیں، حالات کتنے خراب ہوئے ہیں. 32% فرزند علی, 32% اس وقت امریکہ میں جو ڈیتھ ریٹ تھا نا وہ 32% بڑھ گیا سر پہلے کی نسبت. بات یہی سننے میں آ رہی ہے, اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا نا وہ 100 روپے کی 50 روپے کی ڈاکٹر سے دوائی لیتا, ہاسپٹل کیوں نہیں جا رہا ڈرتا یار وہ کرونا میں ڈال دیں گے. ہر بندہ ڈر رہا ہے یار کرونا میں ڈال دیتے ہیں, کرونا میں ڈال دیتے ہیں. ہاسپٹل میں خود دیکھ کے آیا ہوں سر. آپ کہتے ہیں نا وہ ڈاکٹروں کا کام ہے, وہ ڈاکٹروں کا, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. جو اندر ایمرجنسی میں ہے وہ نہیں کسی کو پوچھتے ہیں. یہ بھی اب اور بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کچھ اور کر رہے ہیں. اچھا آپ کا ٹاپک میں آپ کا سمجھ گیا ہوں سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک کرونا ہے ہی نہیں. فرزند دیکھیں, جی گھر میں آپ کو فرض کریں کرونا ہو گیا, اللہ نہ کرے, اوکے, اللہ نہ کرے, اللہ لیکن آپ کو سمٹمز نہیں ہیں, اوکے, جی آپ کو پتہ نہیں چلا, نہ کوئی چھینک آئی, سن لینا بات, جی 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 لیکن آپ پازیٹیو ہو گئے. آپ کسی بھی بوڑھے آدمی سے ملیں گے جی, تو جب آپ سے اس کو لگے گا اس کی جان جا سکتی ہے. بوڑھے آدمی کا میں نے پڑھا بھی ہے, بوڑھے آدمی کو لگ جاتی ہے بیماری کیونکہ اس کی عمر کا ایج کا حساب ایج ہوتا کا ہے. فیکٹر ہے نا, کیونکہ جو یہ ینگ ایج ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ان میں کم ہی ہوتا ہے, کیونکہ ینگ ایج میں جو یہاں پہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اب دیکھیں آپ کے معاشرے میں ابھی بھی اتنی بڑی تعداد ہے جو پازیٹیو ہونے کے باوجود جن کو ایک چھینک تک نہیں آئی, بالکل سمٹمز ہی نہیں ہے نا. اچھا ہے, ٹھیک ہے, جی جی ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں مسئلہ. اب آپ کی فرض کریں پھپھو جان آپ کے پاس ملنے آتی ہیں, جی, آپ کے بزرگوں میں کچھ اور لوگ بھی جو اس وقت حیات ہیں, اس دنیا میں ہیں, اللہ انہیں زندہ رکھے. آمین. اچھا وہ فرزند علی آپ کے پاس آتے ہیں جی, تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ پازیٹیو ہو چکے ہیں, تو آپ سے وہاں چلا جائے گا. یہ سر اب پرابلم تو ہے. ڈرتا کوئی آتا نہیں, جتنی مہنگائی ہے کوئی کسی کا گھر جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کا خرچہ ہوگا. یہ بھی آپ اور کرونا بات کر کا رہے سر, ہیں, یہ بھی اور کرونا بات تو لے کے بیٹھا ہے نا. دیکھیں, یہ بھی بات اور کر رہے ہیں. چلیں آتے ہیں ہم اس بات میں ہیں. بالفرض اگر وہ آتے ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب وہ آتے ہیں ہم سے, ان کو لگ جائے کرونا. ہاں, آپ یہ کریں کہ آپ جب بازاروں میں ہیں تو آپ اپنی احتیاط, اپنا ماسک پہنیں تاکہ آپ وہ تو میں نے پازیٹیو آپ ہی کو نہ پہلے ہوں. بتایا, ریکارڈنگ سے پہلے بتایا, میں دکان پہ رکھ کے آیا ہوں. ہاں, کہ میں نے پہلے دیکھا جیکٹ اتاری تھی وہاں. پہنتے ہیں ویسے آپ؟ ویسے سر اوکے, ہم کیونکہ کسٹمر کے سامنے تو ہم یس کمانڈو آن ڈیوٹی ہوں گے تو پھر ہے نا, اس کو پتہ لگے یار یہ کھڑا ہے دکاندار, اس نے SOPs پہ عمل درآمد کیا, ہر دکاندار نے لگایا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہے کوئی بھی بغیر کھڑا ہے, سب لوگ احتیاط کر رہے ہیں. احتیاطاً یہ لوگوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, کسی نے نہیں بھی لگایا. بچوں پہ سے زیادہ ایشو ہوتا ہے یار, بچوں کا بھی خیال رکھے, بچوں کو بھی لگانا چاہیے, وہ تو ماں باپ کو خود سے ہونا چاہیے. اور ویسے بھی فرزند علی بہت غریب گھروں کے ڈاکٹرز ہیں جو پڑھ لکھ کے اوپر آئے ہیں, ان کو آپ جیسے لوگوں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کرونا اتنی بڑی وبا بنا ہوا ہے. سر وہ بات آپ کی میں مانتا ہوں, وہ بات. اور ایک بات اور بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, ہم چونکہ ملیریا بیلٹ میں تھے, جی شروع سے ملیریا کی ویکسینیشن ہمیں ہوتی رہیں, یہ چونکہ ملیریا ہی کی قسم ہے ایک, جی جی, ٹھیک ہے, کرونا. اس سے پہلے فیز میں ہم پہ کچھ بچت رہی. سر دیکھیں آپ کے میں بات مانتا ہوں, کرونا کی وجہ سے یہ بازاروں میں ٹائمنگ کا اب یہ ایشو بنا ہے, ہر بچوں نے فیسیں جمع کرائی ہیں کالج میں, یونیورسٹیوں میں. آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کرونا میں, اب پھر کرونا آ گیا, ان کے یہ 26 تاریخ کو اسکول سب کے بند ہیں. 26 تاریخ کے بعد بھی جب دیکھیں نا گورنمنٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ شدت دوبارہ پکڑ رہا ہے, ہاں, تو گورنمنٹ اپنے سر لینے کی بجائے وہ کہتی ہے پیرنٹس کو کہ آپ گھروں میں بیٹھیں,
موت بچے جو کہاں ہے بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں نا، اب دیکھیں نا بچوں کو سب سے زیادہ ضروری زندگی ہے نا. زندگی تو زندگی ہوگی تو آپ پڑھائیں گے نا. ضروری ہے، زندگی ہوگی تو آپ پڑھائیں گے نا. بالکل بے شک، یہ بات آپ کی میں مانتا تو ہوں. زندگی کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں؟ احتیاط تو ہے سر. زندگی میں آپ موٹر سائیکل احتیاط سے نہیں چلائیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا. اگر احتیاط کے ساتھ چلائیں گے تو آپ گھر صحیح سلامت پہنچیں گے. ٹھیک بات ہے. ہمیں کام پہ آنا ہوتا ہے، 12 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے 12 بجے کا ٹائم ہے دکان کھولنے کا. اب ہماری دیر ہوتی ہے جی 10 منٹ پہلے گاڑی نکالے، یہ شوٹر گئے ہیں، وہ تو ہماری غلطی ہے، ہم نے ٹائم کا دھیان نہیں رکھا. ابھی کوئی چھینک احتیاط ادھر تو یہی ہے. ارد گرد کوئی چھینک مارے، اس کے ڈراپلیٹس جو ہیں جی. اس کے ڈراپس رہتے ہیں ہوا میں معلق رہتے ہیں، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے. جی. میں بات کر رہا ہوں تو اسمال قطرے منہ سے نکلتے ہیں، آپ کے نکلتے ہیں، چھینک آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ماسک نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ یہ رکھنا کور ہوتا ہے. کرتا ہے سر. پھر بھی یہ کرنے سے نا یہاں پہ میرے یہ دانہ نکلا تھا ماسک زیادہ استعمال کرنے سے. یہ نہیں ہر دن چینج کرتے ہیں، ڈبہ پڑا ہے دکان پہ، ہر دن آنا ہے نیا لگانا ہے. پر وہ ماسک میں کیا ہے سر، یہ ایسا جو دانے نکال دیتا ہے یہاں پہ. کسی کے بھی بال بھی جھڑ جاتے ہیں، یہ اتارتے ہیں تو بال اتر جاتے ہیں. چلیں ماسک آپ تو میں استعمال صحت، کرتا آپ ہوں. کی صحت جو باقی کام تو ہو جائیں گے سارے جی جی ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ آپ کی کر لیں گے، لیکن اصل بات ہے کہ صحت آپ بچے رہے یہ ہیں، تو سر یہی محفوظ ہے، رہے آپ نا کو جی. میں نے یہی کہا ہے احتیاطاً ہم ساری. اور آپ ڈاکٹروں کی بات مانا کریں نا یار. سر ڈاکٹر اگر مریض کو کہہ دے نا کل تو نے مر جانا ہے، وہ تو ایسے ڈر کے مارے یقین سے مر جائے گا. وہ تو یقین ہے وہ مر ٹھیک جائے ہے، گا. بہت شکریہ آپ کا. اوکے سر. فرداند علی بہت شکریہ. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے بیٹا اللہ شکر. آپ سناؤ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا اللہ شکر. آپ کو ٹی وی میں دیکھتے بڑا دل خوش ہوتا میرا میاں، بہت شوق سے آپ کو دیکھ. بہت شکریہ آپ کا. شاپنگ ہو رہی ہے؟ ہاں جی شاپنگ بیٹا ہو رہی بہت زیادہ. باقی اتنی مہنگائی ہے بیٹا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 10 دن بعد آؤ تو کچھ ریٹ ہے، دوسرے دن آؤ تو کچھ ریٹ ہے. ریٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں، ان کا خود کا ریٹ ہے. یہ سیل مینی جو کرتے ہیں دکانوں والے یہ خود کا ریٹ ہی لگاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہنگائی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ بہت زیادہ بیٹا کر رہی ہے. سبزی اتنی مہنگی ہو گئی، یہ بازار میں آؤ تو ادھر ٹینشن، منڈی میں چلے جاؤ تو ادھر ٹینشن، بس ٹینشن ہی رہ گئی ہے بیٹا. ہاں باقی بہت شکریہ آپ کا. تو ماسک لگائیں آپ. ہاں جی ماسک یہ بس کر لیں. ہاں یہ نقاب کر لیں، یہ بھی بیسٹ ہے. ہاں جی بالکل. اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ، مہربانی. تھینک یو سو مچ. کیا حال ہے تمہارا؟ شکر اللہ پاک کا. کیا بیچ رہے ہو بھائی؟ ہائی نیک ہے، ٹائٹس اور ٹراؤزر. کتنے کی ہائی نیکس ہیں؟ ہائی نیک 150 کی بھی ہے. اتنی مہنگی ہائی نیک؟ مہنگائی ہے 100 روپیہ مانگ لیا تم نے. مہنگائی ہے بہت ہے بھائی. نام آپ کا کیا ہے؟ اذان. اذان آپ پڑھتے نہیں ہیں؟ پڑھتے ہیں. کیا میٹرک میں پاس کر رہا ہوں. آرٹس کے ساتھ کر رہے ہو، سائنس کے ساتھ کر رہے ہو؟ آرٹس کے ساتھ. آرٹس کے ساتھ کون سے سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ پنجابی، اختیاری، انگلش، اردو، سائنس اور جرنل اور ان جیسا کچھ ہے. کون سا تمہیں بہتر لگا سبجیکٹ؟ اختیاری، اسلامیات اختیاری. بہت اچھی لگی. صلح حدیبیہ کب ہوا تھا اور کیا اس پہ ڈسکرائب کرو ذرا تھوڑا. خود ہی تم نے اسلامیات کا نام لیا؟ کوئی بات نہیں پھر سی. اچھا اور کیا اچھا لگتا ہے؟ اور اچھا ساری کتابیں اچھی ہیں جو ان سے انہوں نے لکھی ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا. پھر کیا وہ پڑھنا پڑے گا. ہمیں پڑھیں گے تو نوکری لگیں گے نا کہیں. پڑھتے ہی نہیں ہو؟ پڑھتے ہیں. ہاں یار پڑھا کرو، ماسک بھی لگایا کرو. ماسک وہ میری جیب میں سے کسی نے نکال لیا ابھی نکال لیا. میں مانتا ہوں تمہاری بات، لیکن تم آئندہ جو ہے نا جیب کو تم نے ہے میرے پاس ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ کسی نے ڈال دیا. پھر ڈال دیا؟ اچھا جیب سے کوئی نکال بھی لیتا ہے اور ڈال بھی دیتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ نہیں چلتا. کتنے معصوم آدمی ہو اذان تم. درویش آدمی. ہاں تمہاری درویشی تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس وقت. کوئی بات. اس درویش سے پالا پڑا ہے ہمارا، ہے نا. درویش کیا بننا پھر بڑے ہو کے تم نے؟ ماں باپ کہتے عمران خان ہی بننا ہے. عمران خان وہ تو کرکٹر تھے بیٹا، اب تو کرکٹر نہیں ہے. اب وہ کرکٹر نہیں رہ گئے. اب وہ نا بس لوگوں کے منہ میں آ گئے ہیں. کرکٹر وہ اب بہت کم رہ گئے ہیں. کیریئر کرکٹر کے طور پہ مشہور تھے نا، فیمس پہلے تھے نا، اب تو نہیں نا. اسی بنیاد پہ وہ آگے آئے نا. تم کس بنیاد پہ آگے آؤ گے؟ میں پڑھائی میں آگے آؤں گا. پھر آگے پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ جی چلو دل لگا کے پڑھو جی. SOPs کا فالو کیا جانا بڑا ضروری ہے. گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں صورتحال کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیا ابھی صورتحال ہے، کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے
لوگ پریشان بھی ہیں. 26 سے اسکول بھی آپ بند کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح بند نہیں کر رہے. فہد آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہم آن لائن کرنے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور جو سرکاری اسکول ہیں ان کے بچوں کو ہوم ورک ملے گا, پھر ہفتے کے بعد وہ اپنا ہوم ورک اور اپنے ملٹیپل چوائس کویسچن جو ہیں ان کو کریکشن وہ کر کے آ کے دیں گے. ایز سچ ہم کلوز نہیں کر رہے, لیکن اس وقت ہماری اتنی بڑی مجبوری بن گئی ہے, نمبر آف کیسز اتنے زیادہ جلدی بڑھ رہے ہیں کہ ہم ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے بچے بھی ایکسپوز ہوں, پھر وہ گھر پہ آتے ہیں, پھر ان سے انفیکشن لگتی ہے. کیا کریں آپ بتائیے. اس وقت آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو 630 نئے کیسز سامنے ہیں, 18 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی کھو بیٹھے, اور ہم نے ٹیسٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیسٹ نہیں کر رہے. آج کے دن میں ہم 16,000 ٹیسٹ کر چکے ہیں. تو بیسکلی یہ کہنا کہ وبا جو ہے وہ نہیں ہے, جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی خالی دنیا میں رہتے ہیں کہ وبا نہیں ہے, تو غلط بات ہے. میں نے تو آپ کو تو پہلے دن سے کہا یہ وبا کہیں گئی نہیں ہے اور کسی وقت بھی بڑھنا شروع کر دے گی. تو جس طرح کی ہماری حرکتیں اور جس طرح کی ہم کام کر رہے ہیں اس نے بڑھنا ہی تھا, وہ بڑھ رہی ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب یہ چیلنج جو ہے یہ گرمیوں کی بجائے, آپ کو یاد ہے جون 12-13 10-11-12 یہ پیک کے لمحات تھے, پیک تھی, اور آپ ان دنوں آپ کو اچھے سے یاد ہیں وہ ساری چیزیں. آپ مجھ سے پوچھیں, میری راتیں جاگتی ہوئی گزری. میں جاگ کے ساری راتیں گزاری ٹو انشور کہ بھئی لوگوں کو اپنا وہ مل جائیں, کیا کہتے ہیں, وینٹیلیٹرز ملیں, مسئلے مسائل لوگوں کے داخلوں کے سب کچھ کرتی تھی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے تو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے کبھی میرے منہ سے سنے یہ بات کہ بھئی کووڈ کہیں چلا گیا؟ میں نے ان کو کہا کہ ہمارے حالات باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, لیکن ہم نے تہیہ کر لیا, قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے بدتر کر کے رکھنا ہے. مطلب مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید کو بدلہ لینے لگے کسی کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ پی ڈی ایم کے جلسے جاری رہیں گے, گورنمنٹ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکے گی اور انہیں روکے گی بھی نہیں, اور یہ اسٹیٹ کی ویکنس ہے یا نہیں؟ ناٹ ایٹ آل ویکنس اس لیے نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم اے والے کہیں اور سے تو نہیں, یعنی پاکستان کا حصہ ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم بہت محب وطن ہیں. جب آپ محب وطن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی قوم سے محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ پتھروں سے تو نہیں محبت کرتا نا, یا درختوں سے تو نہیں محبت کرتا. جو انسان بستے ہیں اس ملک کے اندر ان سے محبت کرتا ہے. افضل ترین درجہ تو محبت کا یہی ہے کہ انسان دوسرے کا خیال کرے. جب وہ کہتے ہیں نا ہم محب وطن ہیں, تو پھر بس ہمیں یہ چاہیے کہ کس چیز سے محبت ہے ان کو. پاکستان کی قوم سے محبت ہے کیونکہ آپ ان کے سربراہ ہیں, آپ لوگ ان کے لیڈر ہیں, آپ ان کے ساتھ, وہ انہوں نے آپ کو ووٹیں دی ہیں. جب آپ جو بھی آپ میں سے ایم این اے ایم پی اے بنا تو ووٹیں مل کے ہی ملا. تو محب وطن کا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ان کے وہاں جو لوگ بستے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بات تو پکی ہے نا کہ ہماری محبت جو ہے وہ پتھروں سے اور درختوں سے تو نہیں ہوتی نا, انسانوں سے ہوتی. اب جن لوگوں کی محبت کی آپ بات کرتے ہیں, آج آپ کو ان کی صحت کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیے یہی اپوزیشن سندھ میں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت ان کی ہے. اس وقت کراچی میں اور حیدرآباد میں نمبر آف کیسز موسٹ انفیکٹڈ ایریاز یہ دونوں ہیں, سب سے زیادہ مریض ادھر سامنے آ رہے ہیں. تو ہم تو فگرز نہیں دے رہے نا, فگرز تو وہ دے رہے ہیں. تو جب ہمیں پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ یہ کرونا کا ڈھونگ رچا رہے ہیں, تو ان کو وہ نہیں پتا کہ کراچی اور جو وہاں کیسز بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا لینا دینا. وہ تو کراچی کی حکومت اناؤنس کرتی ہے. مراد علی شاہ صاحب خود اناؤنس کرتے ہیں روزانہ کہ اتنے لوگ بیمار ہو گئے, اتنے لوگ فوت ہو گئے. ہی اناؤنسز دیٹ ہمسیلف, ہی از اے پارٹ آف دی اپوزیشن. ڈونٹ دے نو دیٹ؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے. آلریڈی ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھائی سب سے انفیکٹڈ ایریاز نمبر 1 کراچی, حیدرآباد, پشاور, ملتان. اب گیلانی صاحب کا لاہور اس کے بعد آتا ہے. لاہور اس کے بعد ہے. اب آج میں پڑھ رہی تھی گیلانی صاحب کی اسٹیٹمنٹ, پیپل پارٹی, وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اس ملک کا. اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ ہم تو ضرور جلسہ کریں گے. میں نے 50,000 ماسک کا بندوبست کر لیا. یا تو آپ کے پہلے جلسوں میں سارے لوگ ماسک پہن کے کھڑے تھے, پھر تو میں بات پہ یقین کر لوں. آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ملتان کے اندر اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ 17% ہے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا چیز پروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے بڑی یہ بات ہے فہد, میں یہ بات بتا دوں, جلسے جلوسوں سے
हुकूमतें जाती नहीं हैं, वरना हमने कोई कम जलसे जुलूस किए थे? हमारे इतना बड़ा भी कोई धरना मार सकता था? इतना लंबा धरना 126 दिन का किया। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सिचुएशन जो इस वक्त डेवलप हुई है पाकिस्तान में, ये एक बहुत मुनफरद किस्म की सिचुएशन है। सारी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो है उनके घुटने टेके गए हैं इस बीमारी के सामने, इस पेंडेमिक के सामने। इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज तबाह हो गई हैं। हम तो जो सरवाइव कर रहे हैं इस पे पता नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि हम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। और हमने अब तहिया कर लिया पीडीएम ने कि हम इंशाल्लाह फिक्र ना करें, ये जो हम सरवाइव कर रहे हैं इसको हम ख़त्म करके रहें। जितनी मैंने फ्लैग, वो कहते हैं ना, जितनी बातें मैंने सुनी हर बंदे से कि शायद मेरे रिकमेंडेशन पे नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। आपने खुद भी सुना होगा, सब लोग मुझसे सवाल पूछते थे। मैं ये दिल में सोचती हूँ कि मैंने तो बिल्कुल एक इंसानी हमदर्दी के तहत जब वो आए 13-14 दिन हमारे पास रहे, आई मेड इट अ पॉइंट कि उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ मिले। हमने इंश्योर किया, हमने बाहर से, मैंने उसको ताहिर शमसी को भी बुलाया कि भाई तुम हेमेटोलॉजिस्ट हो, तुम आके देखो इनको। और इस दौरानिया में उनकी तबीयत बेहतर हुई और ठीक हुई। ये घर पे गए, वरना ये ट्रैवल कर सकते हैं, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू ट्रैवल आउटसाइड। अब अगर इंसानी हमदर्दी पे, जिसमें खान साहब ने भी इंसानी हमदर्दी के तहत, और मैं खुद आपको बता रही हूँ बतौर डॉक्टर, हमदर्दी के तहत मैंने कहा कि ठीक है, अगर उनका ख्याल है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट विद दी ट्रीटमेंट फॉर हिज हार्ट हेयर, क्योंकि उन्होंने पहले 2-3 दफ़ा अपनी दिल की इलाज जो है वो बाहर से करवाया, तो मैंने कहा वो अगर वहाँ करवाना चाहते हैं तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, शायद उनको डॉक्टर्स पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जब ये लोग गए हैं तो इनका तो तेवर ही बदल गया। यहाँ तेवर कुछ और था, वहाँ तेवर जाकर तो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। यानी आप यकीन करिए कि मेरी कंसर्न इतनी थी कि मैं डॉक्टर अदनान को खुद फ़ोन करके पूछा कि भाई आप चाह रहे हैं इनकी बेल की एक्सटेंशन हो तो मुझे कोई रिपोर्टें तो भिजवाइए ना। अब ये बताइए कि कंसर्न में कहा होगा ना मैंने, आपने एक दफ़ा हमें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं भेजी, इसका मतलब आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल हो गए होंगे, क्योंकि हमें पता है हमने आपकी डायग्नोसिस भी ठीक की, हमने इलाज भी आपका ठीक किया। आपने वहाँ का दिल का इलाज करना, अब आपकी वो होने लगी, वो हो रही थी कार्डियक कैथेटराइजेशन जब होनी थी, तो आपने ये बहाना लगा दिया कि जी मेरी बेटी जब तक नहीं आएगी मैं अपना इलाज नहीं करवाऊँगा। भाई क्यों, आपके 2 बेटे वहाँ पता नहीं बरसों से वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके बेटे आपकी तीमारदारी कर लेते, ऐसी कौन सी परेशानी की बात थी? आप चाहते थे कि मरियम भी वहाँ आ जाए? ये सारी बातों को जो आप सामने रखते हैं तो फिर आप उनको डाउट करते हैं ना। नहीं, मरियम भी उन्हें बेहतर से मरीज़ को, क्योंकि एक अच्छा साथ हैंडलर चाहिए होता है और उसको वो बंदा चाहिए होता है तीमारदारी के लिए जिसके साथ उसकी केमिस्ट्री मैच करती हो। आप डॉक्टर में बेहतर समझते हैं, तो शायद ये भी वजह ताल्लुकात ठीक नहीं, ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल मरियम बीबी के साथ बात अपनी जगह। लेकिन ये तो नहीं है भैया, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी अपने सारे बच्चों के साथ बहुत कुर्बत है, मेरे बच्चे मेरे बहुत, लेकिन अगर मेरा बच्चा कोई बाहर बैठा हुआ और मुझे खुदा न खासा मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो अवेलेबल में से ही फिर जारी जो बच्चे हैं वही रखेंगे ना मेरा ख्याल। अब मैं ये तो उस बात पे नहीं होगा कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगी भाई वो जब तक वो वाला मेरा बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरी खिदमत ज़्यादा करता है या वो मुझसे मेरी ज़्यादा। एक चीज़ और है जो बड़ी हैरान करती है, वो डॉक्टर साहब ये बात है कि आपकी पार्टी के अंदर साख बड़ी मजबूत है और सारे लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं आपका, डरते भी हैं, रिगार्ड भी करते हैं क्योंकि आप सच कह देती हैं। अब मुझे आपसे ये जानना है कि सबसे ज़्यादा डैमेजिंग स्टेटमेंट्स तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से आए आपके हवाले से, मकसद ये इसका पता करवाया आपने, वजूहत क्या थी और ये मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं फहद। एक तो मुझे भी तकलीफ़ होती थी और सबको तकलीफ़ होती थी कि हमने एक अच्छे यानी वो अच्छे ख्याल के साथ और हमदर्दी के तौर पर उनको बाहर जाने दिया, और फिर जिस तरह उन्होंने जाके उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जिस तरह अब उन्होंने तकरीरें दी। और अफसोस ये होता है कि आप बैठ के वहाँ इंग्लैंड में तो आपने बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसा एक किरदार इख्तियार कर लिया है, वहाँ से आप तकरीरें दे रहे हैं, वहाँ से आप अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, यू बीन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री 3 टाइम्स। जेब देता आपको ये बातें करना जो आपने बातें की। आपको ख्याल है कि आपकी आर्मी इस वक्त क्या कर रही है? आपका मुल्क जो है उसका जो आपका ईस्टर्न नेबर है इंडिया, वो तो जिस दिन से हम वजूद में आए हैं वो हमारा दुश्मन है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि हम वजूद में आ चुके हैं। वो तो जिस दिन बना था पाकिस्तान
اس دن کا وہی بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان غلط بنا اور یہ کل ختم ہو جائے گا, یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے, یہ فلاں ہے ڈھمکانا. کبھی ان کی طرف سے آپ نے کوئی ہمدردی کے 2 لفظ سنے؟ آپ نے ان کا بیانیہ جو ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی. مطلب مجھے اس لیے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں تو پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, اینڈ آئی ایم اے پیور پاکستانی. جب ہم کبھی باہر ہماری ہندوستان کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تو عموماً ہم سنتے ہم سے بات, دیکھیے جی ہمیں ایک ہونا چاہیے, دیکھیں ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, یہ ایک ہی ملک ہونا چاہیے. تو میں نے کہا دیکھیے بات سنیے, آپ شاید ایک ملک میں پیدا ہوئے, میں تو پاکستان میں پیدا ہوئی, تو میری تو ساری جتنی لائلٹی ہو پاکستان سے. تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہوں گی, اور نہ میں سوچ سکتی ہوں کہ میں پاکستان کے بارے میں کسی سے بات بھی سنوں. تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سچویشن کیا, آپ کے رائٹ بارڈر پہ ابھی بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر روزانہ وائلیشن ہوتی ہے, آپ کے جوان شہید ہوتے ہیں, آپ کی ٹیررزم ہم نے کتنی فیس کی, افغانستان کی جنگ جو ہے اس سے کتنا نقصان ہم نے اٹھایا. میرا خیال ہے کسی ملک نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا جو ہم نے اٹھایا. پاکستان کیا تھا 80 کی دہائی سے پہلے, اور جو پاکستان کی اب حال ہوا ہے, یہ ہم سے پوچھو نا جس پاکستان میں رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو بہت اچھا دیکھا, اور پاکستان کی جو تباہی ہوئی ہے ان جنگوں کی وجہ سے. تو عمران خان صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں, ہم کیوں کسی کی پراکسی وار لڑیں, ہم کیوں کسی کی جنگ لڑیں. وائی شوڈ بھی, ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور وہ پہلے دن سے عمران خان صاحب جس دن سے آئے ہیں وہ دوستی کا ہاتھ ہر طرف بڑھا رہے ہیں. آپ نے ایک وہاں بیانیہ کھڑا کر دیا ہے, اور مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو ویسے بھی چکوال کی ہوں, ہر دوسرے گھر کے اندر شہید ہے. میرے اپنے گھر میں میرے چھوٹے چچا شہید ہوئے 65 کی جنگ میں. ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی آپ سوچ سمجھ کے تو کسی فوج کے خلاف بات کریں, وہ بھی آپ کی اپنی فوج. ہاں آپ ہندوستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کرتے تھے تو شاید میں کچھ بھی نہ کہتی. مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور خود آپ مارشل لاء کی پیداوار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی چونکہ سارا سنیریو تاریخ بن چکا ہے, تو یہ ساری تاریخ پہلے دن سروسز میں آنے سے لے کر باہر جانے تک اور اب تک کی حالات, اور آپ ان کی تقریر کو بھی کوٹ کر رہے تھے اور اپنا جو بھی آپ کے رد عمل تھا وہ بھی آپ دے رہے تھے. اب تک آپ کبھی آپ نے خود ذاتی طور پر یا گورنمنٹ کے اینڈ پر یہ سوچا گیا کہ یہ علاج ادھر ہی پاسبل تھا اور ادھر ہی رہتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے, آپ کو اپنے ڈاکٹرز پہ اعتماد ہونا چاہیے. میں یہیں سے گریجویٹ کی, یہیں پڑھی ساری زندگی, انگلینڈ جانے کا موقع ملا, میں چھوٹی بتا دیں وہاں پڑھا, سب کچھ کیا. میرے آپریشن ہونے تھے, میرے جتنے دوست تھے وہاں انہوں نے 10 دفعہ کہا تم باہر آ کے آپریشن کرا لو. میں کہا کیوں؟ میں نے تو اپنے سارے آپریشن پاکستان میں کروائے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی, صحت مند بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. یہ کہاں سے سوچنا ہے کہ پاکستان کے ڈاکٹر جو ہیں کمپیٹنٹ نہیں ہیں, یہ تو ان کی سوچ تھی نا کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں کو کمپیٹنٹ نہیں سمجھا. یا ایسا تو نہیں تھا کہ گورنمنٹ جو تھی وہ تو بیک فٹ پہ تھی کہ کوئی 19-20 ہو گئی تو ملبہ سارا گورنمنٹ پہ گرے گا؟ نہیں, دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا کام ہے. مجھے تو اس وقت بھی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی گارنٹی دے کہ جی یہ منڈے تک ٹھیک رہیں گے, میں نے کہا میں اپنے اگلے سانس کی تو گارنٹی دے نہیں سکتی. آپ دے سکتے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا. کوئی دے سکتا ہے, ہمیں کیا پتا کہ اس پل سانس آئے گا, اگلے پل سانس نہیں آئے گا. مقصد یہ آپ کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. ہم نے تو اپنی طرف سے ہر طریقے سے ان کا خیال رکھا, اور اب میرا خیال ہے بہتر یہ ہے, اب ان کی صحت اگر بہت بہتر ہو گئی ہے ان کو واپس آنا چاہیے. ہی شوڈ کم بیک, ہی شوڈ فیس آل دا کیسز ان دا کورٹ. اور وہ جو ہم پہ ایک وہ بوجھ ڈالا ہوا, مجھے کیوں نکالا, بھئی ہم نے نکالا. بھئی آپ کو تو اس وقت کی کورٹ نے نکالا جب ہماری حکومت تھی ہی نہیں, آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ کا اپنا نیب بنایا ہوا, آپ کی اپنی یہ کیا کہتے ہیں ساری عدالتیں سب آپ کی اپنی تھی. تو کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا اگر اس عدالت نے نکال دیا آپ کو. اور پاناما لیکس ہم نے کی تھی, میں ویسے بات پوچھی, ہم نے تو نہیں کی تھی نا. پاناما لیکس نے پتہ نہیں دنیا کے کتنے لیڈر, تو گورنمنٹ ہی 2018 میں آئی ہے, تو میں وہی بتا رہا ہوں 16 میں آیا. اب مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں لوگوں کو یہ بتانا کی کوشش کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ معاف رکھے, اتنا جھوٹ انہوں نے بولا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آتی ہیں ووٹ کو عزت دو. تو میرا دل کرتا پوچھنے کے لیے بی جب میں قاسم نواز کے خلاف الیکشن لڑی تھی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو آپ نے تھوڑی دھاندلیاں کی تھی. وہ جو 2.5 ارب روپے یہاں خرچ کیا, جس کے لیے میں کوٹوں میں دھکے کھا رہی تھی اور میں
کھڑے ہو کے وہاں الیکشن کمیشن میں پٹیشن جمع کروا رہی تھی، تب ووٹ کو نہیں عزت دینی تھی؟ تب تو آپ نے خریداری کی، یعنی 2.5 ارب کی خریداری کی آپ نے ووٹ کی اس ایک حلقے کے لیے. میرے پاس وہ لیٹرز ہیں، وہ نوٹیفیکیشن ہے کہ جی حلقہ 120 کے کچھ زمانے وہ حلقہ 120 تھا، یہ حلقہ 120 جو ہے اس پہ یہ 2 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے لگانے. کبھی سنا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آئے؟ یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں یار کس منہ سے یہ اس طرح کا تبصرہ کرتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو. تو جو میری والی ووٹ تھی اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے تھی. میں تو آپ کو پتا ہے غریب انسان ہوں، میں تو ووٹ مانگتی تھی نا، میں نے تو کوئی خریدنی تو ہوتی نہیں تھی. ان کو خریداری کی عادت ہے، ان کی خریداری کے لیے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وہ پیسے کہاں سے آنے؟ وہ سونے کی کانیں لگی ہوئی تھی ان کی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو کرونا کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس گورنمنٹ؟ کوئی چیلنج نہیں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے. انشاءاللہ کرونا سے جیسے پہلے ہم نے ڈیل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، ہمارے حالات ہسپتالوں کے بہت بہتر ہیں. بہت اچھے طریقے سے اپنے سارے ہسپتال جو ہیں ان کو مزید ان میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا. ہمارے مریضوں کے لیے دیر از ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف اسپیس. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور مزید بہت بڑا نمبر نہ بڑھے تو انشاءاللہ سب مریضوں کا بہت اچھی طرح خیال کیا جائے گا. جہاں تک تعلق ہے کرونا ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، ہمارے لیے بھی چیلنج ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی وجہ سے بند ہو جائیں حالات اور اس کی وجہ سے پھر یہ جو معیشت کا پہیہ یہ روکے. اور اسی طریقے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کھلا رہے، لوگوں کے کام چلتے رہے، روزگار چلتی رہے. کوئی چیلنج نہیں. میں فہد آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے. یہ نیتوں کے پھل ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں. ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کی خاطر کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے میں دن رات کیا کر رہی ہوتی ہوں؟ ایک طرف میرے پہ پریشر پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاسپٹلز میں انشور کرنا ہے کہ بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں. نئے ہسپتال ہم بنا رہے ہیں. یعنی یہ جو بیچارہ گنگا رام میں ہسپتال ہو نا، 70 سال کے بعد پہلی دفعہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے. 600 بیڈڈ ہسپتال جو ہم بنا رہے ہیں آفٹر 70 years دیٹ ہاسپٹل از بینگ ایکسپینڈیڈ. آپ یہ بتائیے جو کارڈ ہم نے بانٹے 52 لاکھ، خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں ہر پنجاب کے بندے کو آپ نے ہر پنجاب کی فیملی کے پاس کارڈ ہونا. آج اس پہ ابھی میں میٹنگ سے اٹھ کے آ رہی ہوں. 22 ہم لوگوں کے 2,22,00,000 فیملیز، اور ہم انشاءاللہ اپنے ٹینیور میں ہر بندے کو ہیلتھ کارڈ دیں گے کہ ان کا صحت پر ان کا حق ہے. ہماری پوری کوشش ہے ہمارے بچوں کو تعلیم ملے. ہماری تو ساری انویسٹمنٹ انسانوں کے اوپر ہے. آپ کا خیال ہے ہم اپنے پہ کر رہے ہیں؟ کرنا ہوتا تو نظر نہ آتی میرے پہ انویسٹمنٹ، کچھ نہ تو نظر آتی. آپ نے کوئی میرے میں تبدیلی دیکھی؟ میں ہمیشہ یہ ہنسی ہوں، مجھ میں نہ تبدیلی آئی. تبدیلی تو انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کے لیے آ رہی ہے، اور وقت لگتا ہے. جب آپ نے بہت سارے غلط کام کیے ہوئے ہوں، ان غلط کام کو سیدھا کرتے کرتے بھی ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اب آپ کچھ سوچو کہ کتنی سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں کہ 32,000 بندہ میں نے نیا رکھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. 32,000، 1-2 نہیں، 32,000. اور ابھی بھی ایک پروسیس آف وہ کیا کہتے ہیں ریکروٹمنٹ جاری ہے. تو کس کے لیے رکھ رہی ہوں میں؟ یعنی وہ بیچارے لوگ جنہوں نے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے، نرسز بنے، پیرامیڈیکل اسٹاف، ان کو آپ نے جگہ ہی نہیں دی. اس وجہ سے کہ وہ ہسپتال کے پیسے جو تھے نا وہ پہلے آپ دیتے تھے، پھر وہاں سے نکال کے کہیں اور لگا دیتے تھے. آپ کے لیے تو بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پل، ان پہ خرچہ بہت کرنا ضروری تھے. میرے لیے اسپتالوں پہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہے. عمران خان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اصل بات تو یہ ہے. تو یہ میں بات بتا دوں آپ کو، اللہ کو تو سب کی نیت کا پتہ ہے نا. تو میں یہ کہتی ہوں اپوزیشن والوں کو کہ ہوش کے ناخن لیں. اس وقت حالات بہت خراب ہوئے. اور آپ 10 جلسے کریں، 20 جلسے کریں، حکومت کہیں نہیں جانے لگی. بھول جائے اس بات کو. نہ ہمیں کوئی گھبراہٹ ہے نہ پریشانی ہے. آپ سے بہت بڑے بڑے جلسے بھی ہم کر چکے ہیں. وی نو ایوری تھنگ. باقی یہ ہے کہ آپ رولا رولا ڈال ہی رکھیں. زندہ رہنے کے لیے بھی تو بیچاروں نے رولا ڈال دینا. بیچارے فضل الرحمان کو کس نے پوچھنا ادروائز. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ ایک چیز کو لازمی حصہ قرار دے دیں. اور اس بات کو ڈاکٹر صاحب 12 دفعہ ٹی وی پر بتا چکی ہیں. سارے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ پازیٹیو ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کی والدہ کو آپ سے ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ
ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ کی پھپھی کو ہو سکتا ہے، آپ کی تائی اماں کو ہو سکتا ہے، بزرگ جتنے ہیں آپ کے دادا جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس سارے معاملے میں جو ایکسپرٹ کی رائے ہے ان کو لازمی مانیے، اسے ویٹنگ دیجیے، اپنا خیال رکھیے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے